अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम केस की समाअत हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिससे मुतालिक 9 दरख्वास्तें जो दायर की गई थी उनको एड्रेस किया गया और ये समाअत जो है वो बराह रास्त नशर की गई। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हमारी कोशिश होगी कि आज ही इस केस का इख्तिताम करें। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस इल्तवा में हैं। उसके बाद जो है वो बहुत अहम रिमार्क्स भी सामने आए। आज के रिमार्क्स में किस तरफ को इशारे मिलते हैं, क्या क्लू मिलता है, क्या किस तरफ इंडिकेशन देते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद जो है ये आज समाअत बड़ी देर तक चलती रही और आज नज़र भी आया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि इसका इख्तिताम हो, लेकिन कुछ दलाइल जो है वो बाकी रह गए, जिसकी वजह से जो ये समाअत है वो कमिंग मंडे तक मुलतवी कर दी गई है। साथ ही नाज़रीन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ज़मानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस पर बात करेंगे। और कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। एक तरफ नई पार्टी की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान में रह के ये बताया जा रहा है कि नई पार्टी बनने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लंदन में बैठ के मुलाकातें हो रही हैं। क्या मामला है ये भी बुखारी साहब से जानेंगे। इसके बाद नाज़रीन हम जो डिस्कस करेंगे वो सरफराज बुगटी साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो गैर कानूनी तौर पर अफराद पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए जो है वो एक बुरी खबर कह सकते हैं कि 1 नवंबर को उनको पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बुखारी साहब, आज की बड़ी अहम समाअत रही। आज के रिमार्क्स आपको किस तरफ इशारा करते दिखाई दिए, और ख़ास तौर पर सबसे पहले कि आज की जो समाअत थी उसमें जजेस की तकसीम कोई आपको नज़र आई तो वो बताइएगा ज़रा। देखिए, ये सारे ही सवाल आपके बहुत वैलिड हैं। पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि जो बराह रास्त नशरियात हैं, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट की जब फुल कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग कर रही हो, तो ये पहली रवायत कायम की थी इससे पहले जो प्रोसीडिंग्स थी, और फिर आज उसको जारी रखा है। ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त इस लिहाज से है कि ऐसे सेंसिटिव मामले जिसके बारे में अवामुन नास को कभी यही पता नहीं चलता था कि क्या डिस्कस हुआ, फैसला किस बुनियाद पर हुआ, तो वो बराह रास्त अवाम के साथ शेयर की जा रही है, तो इट्स ए पॉजिटिव जेस्चर। दूसरी बात यह है कि ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ तक चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर दी हुई है, नॉट एक दफ़ा बल्कि मुतअद्दिद बार। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि भाई आप ये सब कुछ जो दरख्वास्तें लेके आए मुझे एम्पावर करना चाहते हैं ना, मैं नहीं होना चाहता एम्पावर। और उसको उन्होंने जिस तरीके से क्वालिफाई किया वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज था। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस वक्त 14 और जजेस बैठे हैं। अगर ये मुझे कहें कि किसी फ़लाँ सेंसिटिव कौमी मसले के ऊपर आप फुल कोर्ट बना लीजिए, और मैं कहता हूँ जी मैं तो नहीं बनाता, तो क्या कर लेंगे आप मेरा? इज़ दैट फेयर? यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो अपने आप को मज़ीद इख्तियारात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे मज़ीद इख्तियारात नहीं चाहिए, और ये इख्तियारात कम करने का इशू नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो इख्तियारात सिर्फ एक शख्स में यानी समो दिए गए थे, उसको डिवाइड करके एक्सपेंड कर दिया गया कि 3 रुकनी कमेटी होगी जो तय करेगी सो मोटो कब लेना है, और जो भी बेंचों के फैसले होंगे, उस बेंच के फैसले होंगे, उसके ऊपर अपील का हक होगा। यही है ना जिस, तो इसकी यही है ना। तो वो कहते हैं इसके अंदर ख़राबी क्या है। दूसरा इशू जो सबसे बड़ा डिबेटेबल इशू था वो ये था कि क्या पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी कर सकती है कि नहीं। हमने पिछली प्रोसीडिंग में भी देखा, हमने आज भी देखा, जो चीफ जस्टिस साहब हैं और जो उनके हम ख्याल जजेस, बड़ी अजीबोगरीब इस्तेलाह है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले ऐसा था, अब शायद ऐसा नहीं है। उनकी राय ऑलमोस्ट एक है, सिवाय चंद उन जजेस के जिन्होंने पहले से इसके ऊपर पोजीशन ली हुई है, यानी जो पिछले बेंच में शामिल थे। उनके अलावा मेरे ख्याल से तमाम को इस बात पर इत्तफाक है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है। देयरफॉर वो अगर अमेंडमेंट करें, वो अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए करें, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ करें, ये उनका राइट है।
تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہی ججز جو جن پہ آپ نے اشارہ کیا جن کی طرف، وہ اس ساری پروسیڈنگ کے بعد، کیونکہ اس میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، دلائل بھی ہیں، تو یہ سن کے وہ اپنا فیصلہ کوئی تبدیل کرنے کی طرف بھی آئیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا میں اور آپ بیٹھ کے یہاں جج نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے چند ججز شاید اپنی اوپینین چینج کر لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو اب کوئی وکیل، کوئی پارٹی یہ گلہ نہیں کر سکے گی کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا، سو ایوری بڈی از بینگ ہرڈ، اور ساتھ یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پوری قوم سن رہی ہے، نہ صرف سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو بڑے بڑے نام تھے جگادری قسم کے وکلاء کے، ان کے کیسے بھرکس نکلے ہیں، اس لیے محتاط رویے ہو گئے۔ ہاں وہ مطلب ہے محتاط رویے ہونے ضروری تھے، اس لیے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ آپ وکیل نہ کرے جج کر لیں، ان وکیلوں نے جج کیے ہوئے تھے، تو وہ اب صورتحال نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ سوال پوچھا گیا، چیف جسٹس نے تو غالباً یہ ہر ایک آرگو کرنے والے وکیل سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس قانون سے کسی کا بنیادی حق افیکٹ ہو رہا ہے؟ بھئی میرا حق ہے نا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ملے، تو اس سے کسی کا کیسے نقصان ہو رہا ہے، کسی کا بنیادی حق کیسے تو اس کا کوئی پلازیبل جواب کسی نے نہیں دیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بینچ کے رویے کے اوپر سوال اٹھانے کی بجائے اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو میں نے کہہ دیا نا کہ جی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جتنا اختیار ہے یہی بہت کافی ہے، مجھے اور مزید اختیارات کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے بیٹھ کے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر آلموسٹ وکلا بھی، بہت سارے وکلا بھی ایگری کر گئے کہ نہیں جناب یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی پروسیڈنگز میں جو آپ نے آبزرویشن دی وہ بالکل مجھے اس لیے بھی ٹھیک نظر آئی کہ بہت سارے اس پرانے بینچ کے ججز نے بھی ایسے سوال پوچھے جن کا وکلا کے پاس جواب نہیں تھا، تو یہ بھی ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں، وچ از اے گڈ اومن۔ اچھا جی، اب آپ دوسری بات دیکھیے کہ کیا کسی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا جانا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے بڑے سیر حاصل، انہوں نے کہا یہ بنیادی حق ہے ہر آدمی کا کہ اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس سے لارجر بینچ میں اپیل کے لیے جانے کا اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی اسپرٹ کے تحت ہی تو انٹرا کورٹ اپیل کی گنجائش نکالی گئی تھی کہ آپ اسی عدالت میں بھی اپیل کر سکتے ہیں نظر ثانی کی۔ تو یہ ہو گیا جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک وکیل صاحب نے کہا جو خاص طور سے پی ٹی آئی کے وکیل تھے کہ میں 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں، تو چیف جسٹس صاحب نے ٹوکا انہیں کہا نہ آپ الیکٹڈ ہیں نہ ہم الیکٹڈ ہیں، اس لیے آپ اپنی بات کریں۔ بالکل میرے خیال سے صحیح آبزرویشن تھی کہ آپ وہاں پر لیگل نقطے کے اوپر آئے ہیں بحث کرنے کے لیے، نمائندگی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج ہوئی، وہ میں اسی لیے اس کو بعد میں لے کے آیا ہوں تاکہ اس کے بعد ذرا تفصیل سے بات ہو جائے، وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج آپ کو حلف یاد آ رہا ہے اپنا، جب مارشاء اللہ لگتے تھے تب تو آپ کو حلف یاد نہیں آیا کبھی۔ پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اس کمرے میں ایسی تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے مارشاء اللہ کی پذیرائی کی، بس پذیرائی سے مراد ان کی یہ کہ اس کو انڈورس کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا، اس کو انڈیمنٹی دی، جواز فراہم کیا۔ اور سو مچ سو دنیا کی تاریخ انصاف میں پہلی مرتبہ کسی ایک شخص کو آپ نے یہ حق دیا کہ وہ قانون آئین میں اپنی مرضی سے 3 سال تک امنڈمنٹ کر سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کبھی پارلیمنٹ نے دیا ہے کسی ایک پرائم منسٹر کو حق جو کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے؟ تو یہ سب کچھ انہوں نے ریکال کرایا آہستہ آہستہ، بڑے دھیمے انداز میں چیف جسٹس صاحب اس کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جائے، بلکہ جب ابتدا میں پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان دا گڈ اسپرٹ، میں تو اس کو گڈ اسپرٹ ہی کہوں گا، کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو رہ گیا ہے یا کچھ ایسے معاملہ جات ہیں جن پر ابھی بحث نہیں ہوئی ہے، یا ایسے لوگ جنہوں نے ابھی اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا ہے، تو اسے ہم اگلے منڈے تک پوسٹ پون کر رہے ہیں، اور اس دن لیکن 1 گھنٹہ بھی مزید نہیں ہوگا، اسی دن ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ میرے خیال سے یہ اچھی روایت ہے
کہ معاملہ جات کو اننیسیسریلی لٹکا رہے ہیں. آج کیا ہے جی, آج فلاں وکیل نہیں ہے جی, آج کیا جی, آج فلاں نے استثناء کی درخواست دے دی ہے. میسج دے دیا کہ اس قسم کے یہ التوا کے بہانے جو ہیں وہ یہ نہیں چلیں گے. ٹیکٹسز نہیں چلیں گے اور نہیں چلنے چاہیے. اصل بات وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں کہ یہ جو ترمیم ہے, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ ہے, یہ کس طرح سے آئین سے متصادم ہے. لیکن آپ کو یقین کیجئے گا, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی بیٹھ کے بڑے غور سے گفتگو بھی اس کے اوپر کی ہے, کوئی جج, کوئی وکیل ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ اس کی پروویژن جو ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے یا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. دیئرفور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرگومنٹ جو ہے اور زیادہ سٹرینتھن ہو جاتا ہے. دوسرے جو ایک جج جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے وہ تھے عطر من اللہ صاحب. وہ بھی ڈھنگ کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی باقی سب چیزوں کو چھوڑیے, یہ بتائیے کہ الیکٹڈ ہاؤس کے پاس عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے قانون سازی کا حق ہے کہ نہیں ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا اینڈ پیریڈ, وہ اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں پہلے مجھے یہ سمجھائیں آپ کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہم ان الیکٹڈ ہیں کہ ہم 15 بندے بیٹھ کے یہاں پوری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں. تو میرے خیال سے the proceedings are going in a very decent way. اس لیے بخاری صاحب آرٹیکل 191 آئین کا جو ہے اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے رولز بنانا ہے. تو اگر پارلیمان جو ہے وہ اس شک کا احترام نہیں کرتی, اس کو کچھ بائی پاس کرتی ہے, خود سے قانون سازی کرتی ہے, تو یہ اس ادارے کے اندر کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت تصور ہوگی. دیکھیے یہ ایک آرگومنٹ ہے, لیکن 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. اس کی پروویژن کے ساتھ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. اب لا اینڈ کانسٹیٹیوشن تو سپریم کورٹ نے نہیں بنانا نا, رولز بنائے ہیں. ابھی بھی رولز بنانے کا کوئی اختیار واپس تھوڑی لے رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سو موٹو کا ایکشن ہے یہ بجائے اس کے کہ ایک جج کی ومز کے اوپر ہو, ایک خود چیف جسٹس صاحب ہوں اور دو دوسرے سینئر موسٹ ججز ہوں. مجھے بتائیں اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا از اٹ ناٹ ان دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی کہ آپ میوچل کانسنٹ سے طے کر لیں؟ کوئی باہر کا بندہ تھوڑی بٹھا رہے ہیں, اور یہ تھوڑی کہا کہ 2 MNA بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کے اندر ہی ایک کنسلٹنسی کے پروسیس کی یعنی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے. یعنی عدلیہ کو مزید سٹرینتھن کر رہی ہے. دیکھیں یہی پوائنٹ آف ویو ہے چیف جسٹس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا یہ کہ مجھ سے کوئی اختیار چھینے جا رہے ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید اختیارات دیے جائیں. اور میں نے اس کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کہیں سارے مل کے کہ فل بینچ بنا دیں, میں کہوں نہیں بناتا, تو کیا کر لیں گے آپ میرا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا اختیار ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور مثال دی. انہوں نے کہا کہ فرد واحد کے پاس یہ جو اتنا بڑا اختیار تھا اس کا مس یوز ہوا ہے ماضی میں, اس نے ہمیں تباہی کے کنارے تک پہنچایا ہے. تو اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ تو پرناؤنس کر دی ہے کہ بھائی جان مینوں نہیں چاہیے مزید اختیار, اور یہ حق ہے پارلیمنٹ کا. ایک اور بات جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ ہم کر لیں. ایک عرصے سے, 1 سال سے نہیں, دہائیوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ سپیریئر ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ ساری گفتگو اس کا جواز مہیا کر رہی ہے کہ نو, لیجسلیشن کے اعتبار سے پارلیمنٹ از سپریم. یہ ہے اس اسپرٹ میں کہ نہیں؟ کیونکہ قانون سازی ہو گئی وہاں سے آنی ہے. یہ جس آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو وائلیٹ کر رہی ہے, کس نے بنایا تھا؟ آئین سازی بھی وہیں پر ہوتی ہے. سو میرے خیال سے اس بحث کو اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے آسان بنائیں یا آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ لیجسلیشن جو ہے یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے پارلیمنٹ کا, اور پارلیمنٹ نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی مداخلت نہیں کی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات میں یا چیف جسٹس کے اختیارات میں. صرف ایک کنسلٹنسی کا پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے, جو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو بالکل ان بائسڈ ہو کے, نان پارٹیزن ہو کے دیکھیں
تو مجھے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں لگتی. بخاری صاحب یہ باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں عدلیہ کو بلا شبہ جو ہے وہ آزادی حاصل ہے, وہ ایک الگ سے پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ اس کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں جیسے وہاں پہ تقرری کرنا ہے, سزا جزا کا معاملہ ہے, وہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر ہی سیٹل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی قانون سازی پارلیمنٹ سے ہو کر آتی ہے. تو لیکن اس وقت جس طرح سے کر کے چیف جسٹس صاحب نے اشارہ کیا مارشل لاء کی طرف, اور جس طرح سے کہ عدلیہ نے ہمیشہ یعنی جب بھی مارشل لاء لگا تو اس کو جواز فراہم کیا, تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو یہ جو جس خطرے کی بات ہو رہی ہے یہ باہر سے نہیں ہے, یہ عدلیہ کے اندر سے ہے. ایبسلیوٹلی. جس طرح کی ڈویژن ہم نے پچھلے دور میں دیکھی, میرے خیال سے آپ کو مجھے یاد رہنا چاہیے, قوم کو بھی یاد ہے, کہ اگر وہاں پر 5 ججز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سہولت کاروں کا بینچ ہے, یا یہ کہا جائے کہ یہ فلاں پارٹی کے سہولت کار ہیں, کیا یہ بہت اعزاز کی بات ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدلیہ کے اور اعلیٰ انسٹیٹیوشن کے اور آئینی ادارے کے بیچ کم از کم ججز میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. کس اعتبار سے؟ کہ آئین کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, انصاف مہیا کیا جا رہا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے, اور یہ جتنی گفتگو ہے یہ ساری اسی پیرائے میں ہو رہی ہے کہ بھائی لیجسلیشن چھوڑ دیں پارلیمنٹ کے اوپر, انصاف کا مہیا کرنا, آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا, یہ ہمارا کام ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پوری پروسیڈنگز کے اندر کہیں بھی ہمیں یہ دکھائی دیا ہو کہ سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ آبجیکٹو ہے اس امینڈمنٹ کا. اس کو اسی اسپرٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ویسے بھی بخاری صاحب اگر خدشات ہیں بھی کہ اگر پارلیمنٹ اس طرح کی قانون سازی جاری رکھے گی تو سپریم کورٹ کے پاس بھی تو ریویو کرنے کا معاملہ ہے. ایبسلیوٹلی. انٹرپریٹیشن دونوں نے کرنی ہے قانون کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے ساتھ میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. رانا ثناء اللہ صاحب نے لاہور میں بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے نون لیگ اور نواز شریف کے ساتھ تجاوز کیا ان کو نہیں بھولیں گے, وقت آنے پر معاملات سیٹل ہوں گے, لیکن اس وقت اگر ہم بھی وہی سب کو پکڑ لیں اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ گردان کریں تو خود سے اور ملک سے دونوں سے زیادتی کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے, لیکن عام تاثر ایک بنا ہوا ہے لوگوں میں, یہ تاثر ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کچھ سیٹلمنٹ کر کے آ رہے ہیں, تو کیا اس ایک سٹیٹمنٹ سے یہ تاثر زائل ہو جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم وہ گردان نہیں کریں گے, کہ ہم اس کو فلاں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم فلاں کو جیل بھیج دیں گے, فلاں فلاں, وہ ایک طرح سے منہ چڑھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیف کا, کیونکہ یہ ان کا بڑا پاپولر نعرہ تھا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, جیلیں بھر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو وہ میرے خیال سے ایک طرح سے ان کی پیروڈی کر رہے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے. اچھا, اب آ جائیے جناب کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے, سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی باقاعدہ طے شدہ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں, اور یہ کہ میرے خیال سے اس کی بجائے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انہوں نے مشاورت کے ذریعے اور قانونی پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے غالباً کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کو کسی نہ کسی دن تو فیس کرنا ہے. سو وائی ناٹ ناؤ کیوں؟ کیونکہ ان کی پارٹی کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. آنے والے الیکشن میں ان کی پارٹی گراؤنڈ کے اوپر ابھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے, اور نواز شریف کے بغیر یہ ممکن اور بھی نواز نظر شریف نہیں کے آ رہا. بغیر الیکشن کمپین نہیں ہوگی. یہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, اور جو پارٹی کے باہر کے لوگ ہیں جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں. چلیے, یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے کہ اگر نیب کے مقدمات جو ہیں 4 سال تک تو وہ پی ٹی آئی چیف کی حکومت میں چلے نا, کیا نکلا ان میں سے؟ کسی میں سزا ہوئی, کوئی پیسہ ریکور ہوا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے نواز شریف وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو وری اباؤٹ ری اوپننگ آف دوز کیسز, کیونکہ ان میں کچھ ہے نہیں. اگر ہوتا تو اب تک اس کو پار لگا دیا ہوتا لوگوں. لیکن اصل معاملہ تو پاناما والا ہے نا, پاناما میں دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, جس پٹیشن میں جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو اس پر سزا نہیں ہو سکتی. یہ قانون کا بنیادی نقطہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ تو آیا ہوا ہے. نہیں, پاناما نہیں, اقامہ پر آیا تھا فیصلہ. ڈسکوالیفیکیشن ان کی اقامہ پر ہوئی ہے, پاناما پر نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر ضرور قائم ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے, اسی لیے کیا بھی رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو جو ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ وہ نالا بھی اسی لیے ہیں کہ شاید ان کی چیف صاحب جو ہیں
ان کے ساتھ زیادہ سر ہے ہماری نسبت، اس لیے ان کی طرف سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. جی جو آپ نے ان کی پریس کانفرنس کی بات کی اس کے حوالے سے 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ تاثر کہ ہم نے بیانیہ بدل لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نون لیگ اپنے بیانیے سے نہیں ہٹی ہے، اور اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم نے سکور سیٹل کرنا ہے. یہ بالکل کیٹیگورک ٹرم میں کہا ہے انہوں نے، کوئی پوشیدہ لفظ یا میں کو اپنے پاس سے اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں بھولے ہیں، سب یاد ہے، وقت آئے گا تو سب کے ساتھ ہم طے کر لیں گے. ایک بات. دوسری بات وہ انہوں نے پھر تھوڑا سا گنوایا ہے کہ ہو از نواز شریف. انہوں نے کہا کہ جب پوری مسلم امہ کو ایٹمی طاقت بننے کی خواہش تھی تو اٹ واز نواز شریف ہو ریزسٹڈ دا پریشر فرام دا امریکن وچ از ٹرو. انہوں نے کہا آپ $5 ارب لے لیں، دھماکے نہ کریں. انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے کرنا ہے. یہ فیکٹ ہے نا، یہ تو کوئی کنکاکٹڈ سٹوری ہے، کسی فلم کی کہانی تو میں نہیں سنا رہا نا آپ کو، یہ فیکٹ ہے. دوسرا ان کا بڑا کارنامہ ہے سی پیک. سی پیک اگر نواز شریف کی حکومت کی کنٹینیوٹی جاری رہتی تو اب تک کمیشن ہو گیا ہوتا. یہ بات ان کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں اور جو اس کی سپانسرنگ کنٹری ہے چائنا وہ بھی یہ بات مانتا ہے. کبھی انہوں نے شہباز شفیق کی بات کی، کبھی انہوں نے بہت سے طریقوں سے اپریشیٹ کیا انہیں. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ اگر وہ کنٹینیوٹی جاری رہتی، سی پیک کمیشن ہو جاتا، تو یہ نون لیگ کا یہ دعویٰ کہ ہم G20 میں شامل ہو گئے ہوتے اس کو تھوڑی سی کریڈنس مل جاتی ہے. ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا یہ الگ بات ہے. اور 2 اہم معاملات اور بھی تھے بخاری صاحب جو 2013 کے ان کے منشور میں شامل تھے، ایک دہشت گردی کا خاتمہ اور لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈ دونوں کام انہوں نے کیے تھے. یہ تو مطلب ہے میں نے کہا نا کہ یہ تو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں. تو جہاں تک ڈیلیورنس کا تعلق ہے، ہوتا ہے نا پارٹی کو گیج کیا جاتا ہے اس کی ڈیلیوری پر، اس کا ٹریک ریکارڈ برا نہیں ہے. دیکھیں نا جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، انڈائریکٹ آتی ہے، وہ سرفیس پہ نظر آئے اگر تو پھر کریڈیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. چاہے وہ موٹر ویز ہیں، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہیں، یعنی جس بھی اعتبار سے آپ ان کو گیج کر لیں آپ کو ان کی پرفارمنس جو ہے GDP میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہو. میں نے عرض کیا آپ سے نا کہ وہ سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ وہ امید کو یقین میں بدلنے کے لیے آ رہے ہیں. سلوگن اچھا ہے، ویری اٹریکٹیو سلوگن. آئی ہوپ دیٹ ہی کین ڈیلیور دیٹ. دوسری بات یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جو مقدمہ ان کے خلاف ہے اس میں باقی کے تمام ملزم بری ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مریم نواز بھی بری ہو چکی ہیں. ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام نواز شریف ہے، اور ان کا فیصلہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ ملک میں تھے نہیں، عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تھے. اب اگر آپ ان فیکٹس کو اپنے سامنے رکھیں تو دا ڈے ہی سرنڈر ٹو دا کورٹ تو ریلیف ملے گا نا ان کو. یہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت لے کر پاکستان آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ضمانت مل جائے گی؟ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی تیاری مکمل ہے بقول رانا ثناء اللہ کے بھی، اور ادروائز میں اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ لٹل بفور ہز ارائیول وہ عدالت کے ساتھ رابطہ کریں گے. وہاں پر ان کی حفاظتی ضمانت کہہ لیں آپ اس کو، یا جو بھی کچھ کہہ لیں، راہداری کہہ لیں، نیم اٹ، تو وہ ان کو مل جائے گی. میرا نہیں خیال کہ لیگل رائٹ کے طور پر ان کو یہ حق ڈینائی کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے بھی ہوا، آپ نے اسحاق ڈار کے معاملے میں دیکھا، یہی پروسیجر اڈاپٹ ہوا تھا اور اسی طریقے سے وہ واپس آئے تھے. اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ واپس کیوں آ رہے ہیں. انہیں زیادہ پریشانی اس بات سے ہے کہ وہ آتے ہی جلسہ عام خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نون لیگ پر بھی، نون لیگ کی لیڈرشپ پر بھی. اگر وہ شو خدا نہ خواستہ ناکام ہوا that will be a great setback. بخاری صاحب ایک اس بارے میں اور بھی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا، مینار پاکستان پر جا کر کیا جائے گا. تو یہ جو 13 جولائی کو ہوا تھا یہ تقریباً سیم کیس ہو جائے گا، اور اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ پلاننگ چونکہ انہوں نے کی ہے کہ مینار پاکستان میں جا کر جلسہ ہوگا، تو اس میں امکانات یہی ہیں کہ ریزلٹس بھی وہی 13 جولائی والے آئیں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میجر پلاننگ میں، یا جس کو آپ کہیے کہ ایکچول پلاننگ میں، شہباز شریف از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر. میں نہیں سمجھتا یہ کہ جو پلاننگ اب کی جا رہی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے وہ نواز شریف کی ٹیم کر رہی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ ممکن ہے بہت ساری باتوں کا مریم نواز کو بھی علم نہ ہو.
اس لیے کہ when نواز شریف is on the ground then he is the one who calls the shots. تو مطلب ہے اس لیے کہ وہ پارٹی بھی ان کی ہے، ورکر بھی ان کا ہے، جو الیکٹڈ یعنی الیکٹیبلز ہیں بھی ان کے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی کی محتاجی ہے. ہاں یہ بات جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں میرے خیال سے میں اس کو ذرا واضح طور پہ کہہ دوں وہ درست ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کہہ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، نیم اٹ، ان کے لیے بہتر کمیونیکیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے. However, having said that, شہباز شریف صاحب خود چونکہ کہتے ہیں کہ اصل پارٹی نواز شریف کی ہے، بھائی جان جو کہیں گے میں کروں گا، تو اس کا بھی اب ٹیسٹ ہو جائے گا جب ان کی واپسی ہوگی کہ ہاؤ مچ ہی از ان کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے. ابھی آپ نے جو اپنی تیسری بات کہی تھی اس طرف نہیں آیا، وہ ہے ملاقاتوں کے حوالے سے. یہی پوچھنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح، آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے اس وقت پارٹی کے دو اہم اشخاص جو ہیں وہ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے گفتگو کر رہے تھے. ایک مفتاح اسماعیل ہے اور دوسرے شاہد خاقان عباسی. میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں بالکل کوئی میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، کہ یہ دونوں بہت محتاط طریقے سے چل رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں پارٹی کو، نئی پارٹی کے بنانے کی ایک طرف اشارے بھی کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ واپسی پر نواز شریف کا استقبال کیسا ہوتا ہے. تو ابھی انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو ابھی نون لیگ میں ہوں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ لندن میں ان تمام تر بٹرنس کے باوجود نواز شریف کو ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کسی لمحے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہے. 35 سال کی رفاقت ہے، کیا اس میں سے نکلے گا، کیا انٹرسٹ وہ حاصل کر پائیں گے، یا کیا یہ وہ نواز شریف کا اعتماد حاصل کر پائیں گے دوبارہ، کیا وہ پھر سے پارٹی کے اندر، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، مجھے تو حیرت ہے اس بیان کے اوپر کہ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میں مریم نواز کے نیچے کام نہیں کروں گا. I am a witness to it. He said that in a press conference that he addressed in front of the NAB office in Islamabad. Anyway, having said that, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ نئی پارٹی یا کنگز پارٹی، یہ اصطلاحاً تو لفظ بہت ٹھیک اور آسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن جن حالات میں ہم آج کل ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان میں کسی نئی پارٹی کا بننا اور پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنا یا کنگز پارٹی کا تشکیل پانا، یہ دونوں ہی ناممکنات میں سے ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں ہم کسی کنگز پارٹی کو یا کسی نئی پارٹی کو لانچ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. بخاری صاحب، مجھے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت چونکہ چل رہی ہے اور اس سے متعلق جو ہے کچھ انکشافات بھی آئے ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب وقت کم ہے، میں ڈائریکٹ کوشچن پہ آنا چاہوں گی. بخاری صاحب، فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں اور جو احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو اس کیس کا جو فیض حمید صاحب نے جو معاہدہ ہوا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، اس میں شامل ہونے کا اصرار کیا تھا، اور ہم نہیں چاہ رہے تھے، میں اور شاہد خاقان عباسی، کہ وہ اس میں دستخط کریں، لیکن انہوں نے اصرار کر کے اس میں دستخط کیا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ باتیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے خاقان عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے، حسن اقبال اس وقت تھے انٹیریئر منسٹر، اور جنرل حمید اصرار کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے میرا نام شامل نہ کیا تو ٹی ایل پی والے نہیں مانیں گے. کس کی ترجمانی کر رہے تھے وہ؟ بس دیٹس اٹ. میرا خیال ہے اس سے آگے ہم کچھ بھی نہ کہیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. بخاری صاحب، ایپیکس کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف صاحب نے بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور پاکستان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سب متحد ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کریں. جی دیکھیے، یہ ایپیکس کمیٹی میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کا خطاب ہے وہ میرے خیال سے بہت معنی خیز بھی ہے، اور اس میں اندرون ملک لوگوں کے لیے بھی اور بیرون ملک طاقتوں کے لیے بھی اشارے موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ، اور وداؤٹ منسنگ ہز ورڈ، کہ نو میٹر وچ بگ چیلنج از present for the nation, we will meet it and we will go to any extent to protect the state of Pakistan. کس کے لیے میسج ہے آپ کو؟ میں آپ کو اس لیے یہ اصرار کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اس دوران جو شعر پڑھا، ذرا اس کو اجازت دیجیے دہرانے کی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ کیا اشارہ ہی بھی آپ سمجھ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں
ہمیشہ معمول کی طرح سے بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں. ایک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں اور جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, جن کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے, جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ان کو تو انہوں نے کہا ہے کہ نومبر کے بعد یہاں دکھائی نہ دیں. یعنی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو فیصلہ کیا جا یہ رہا وہ تھا فیصلے تھے جو آج سے 4 سال پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ایز اے رزلٹ آف آپریشن رد الفساد اور اس سے پہلے آپریشن ضرب عضب, اس کا تقاضا تھا یہ کہ سینٹر میں اور پروونشل کیپٹلز میں جو حکومتیں قائم ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں, جس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا گیا 2015 سے لے کے آج تک. کریکٹ. اب اصل ایشو یہ ہے کہ اس کی زد سب سے زیادہ کس پہ پڑے گی. پاکستان میں 40 لاکھ کے قریب افغان لوگ بستے ہیں. ان میں سے 17 لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ یہاں بزنس کر رہے ہیں, وہ یہاں ٹرانسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں, وہ یہاں پر یہ الیکٹرانکس کا بزنس کر رہے ہیں. وہ کوئی بزنس نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو. ٹرانسپورٹ کا بزنس جو ہے, جو سامان کو سرحدوں سے ایک پار سے دوسرے پار لے کے جاتا ہے, اس پہ ان کی منوپلی ہے. لیگل بھی کر رہے ہیں, انلیگل بھی کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. یعنی پیسہ یہاں کما رہے ہیں, بھیج کہیں اور رہے ہیں. آپ سمجھ نا میری بات. تو اس کے اوپر میرے خیال سے زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا گیا ہے پہلی مرتبہ, اور ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ 1 نومبر کے بعد آپ میں سے کوئی یہاں دکھائی نہ دے. یہ پروسیس بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ اس گاب میں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں نا, 2 طرح کی ہماری بدقسمتی ہے. ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایک حکومت نے ان کو باقاعدہ فری پیسج ٹو پاکستان دیا کہ وہ آئیں اور یہاں بس جائیں. جو جیلوں میں قید تھے کرمنل چارجز کے اوپر, ان کو 452 آدمیوں کو جناب صدر مملکت عارف الوی صاحب نے جناب پی ٹی آئی چیف کی خواہش کے اوپر چھوڑ دیا. سوات میں تقریباً 200 سے زائد فیملیز کو سیٹل کیا گیا. کریکٹ. اب آپ مجھے بتائیں, ہو از ریسپانسبل فار دس نیشنل کرائم. یہ سب کچھ جو ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو. کیونکہ یہ بات آپ لکھ لیں, اگر آپ کے ہاں اسی طریقے سے دھماکے ہوتے رہے تو کوئی فورن انویسٹر نہیں آئے گا. آپ کے ہاں اسی طرح سے دھماکے ہوتے رہے تو پاکستان کی اپنی انٹرنل اکانومی گرو نہیں کر سکتی. لیکن بخاری صاحب, خالی ایک چیئرمین پی ٹی آئی کو الزام مورد الزام ٹھہرا دینا, یا آپ صدر کو الزام, سیکیورٹی فورسز ہماری وہاں پر انوالو رہتی ہیں کیونکہ افغان کی سرحد ہماری ایسی ہے, تو اور جو تورخم بارڈر ہے اس پر ہمارے وہ کلیشز بھی بہت زیادہ ہیں, ہر وقت آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹی ٹی پی سے ہمیں خطرہ ہے. تو پھر ان کے جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس وقت کے جو لوگ تھے جو اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ انوالو تھے, وہ کس حد تک اس پر جو ہے وہ. میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پایا, میں پھر کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ ناظرین کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. سیکورٹی فورسز ان کو بارڈرز کے اوپر دیکھ رہی ہوتی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ وار آن ٹیرر تھی جس میں 80,000 سویلین اور فوجی جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں دی, شہید ہوئے. یہ سب کچھ یاد ہے نا آپ کو. لیکن یہ کس نے کیا کہ انہی لوگوں کو جو ہمارے لوگوں کو شہید کرنے میں شامل تھے ان کو لا کے بسایا جائے, ان کو جیلوں سے رہا کر دیا جائے. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ تو اس لیے میں نے وہ نام لیے تھے جن 2 نام پر آپ کو اعتراض ہے. دے آر ریسپانسبل. دا پی ٹی آئی رجیم in Pakistan is responsible for allowing these people a free passage to Pakistan کہ وہ یہاں آئیں اور وہ پرانے جو ان کے سلیپر سیلز ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کریں. اور آج آپ تماشا دیں, آج دھماکہ یہاں ہے, کل وہاں ہے, اور یہ چھوٹے دھماکے نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ 60 سے اوپر لوگوں کی جان گئی ایک سانے میں. پھر مسجد میں کیا ہوا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے یہاں رابطے نہ ہوتے, ان کے سہولت کار نہ ہوتے, ان کے آپریٹ کرنے والے لوگ نہ ہوتے, تو یہ صورتحال اتنی بدتر نہیں ہونی تھی. کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کا سٹینس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. دفتر میں نے کھولنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے دفاتر کھولیں یہاں. ڈو یو تھنک کہ ان کے دفاتر کھولے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری انفارچونیٹ صورتحال ہے. ہم نے طالبان کو صحیح طریقے سے انگیج نہیں کیا. میری مراد جو ہے پاکستانی طالبان سے ہے, ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی. کوشش ہوئی ریاست کی طرف سے, مذاکرات ہوئے کابل میں, ناکام ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے کے پی کے میں ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے.
یہ اس کا نیٹ رزلٹ ہے آپ کے سامنے. بڑا کلیئر سٹینس ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر ایک طرف سے وار کا آپ کو اندیا دیا جا رہا ہے تو آپ کیسے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پالیسی بناتے ہوئے جو ہے وہ بڑا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.